बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ग्राउंड ज़ीरो के एक नए एपिसोड में खुशामदीद। मेरा नाम है कैवान हामिद। ग्राउंड ज़ीरो बुध की रात को 7:10 से लेकर 8 बजे तक का हमारा साथ होता है। डिस्कस करते हैं वो सारे टॉपिक्स जिनसे आवाम का हर एक फ़र्द रिलेट करता है एंड सेंसिटाइज होता है, उसकी वजह से बॉदर्ड होता है, उसके बारे में मज़ीद मालूमात जानना चाहता है, एक्सपर्ट ओपिनियन जानना चाहता है, और टेलीविज़न स्क्रीन्स पे या फिर कन्वेंशनल टीवी सेट के ज़रिए या फिर मोबाइल फ़ोन के ज़रिए या फिर इंटरनेट में जो भी तरीक़ाकार है उसको एक्सेस करके इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश करते हैं। एंड अक्सर औकात टीवी के जो चैनल्स होते हैं, अक्सर औकात जो न्यूज़ एंड करंट अफेयर के जो चैनल होते हैं वो इस हवाले से प्रोग्राम्स करते हैं ताकि आवाम के अंदर नंबर 1 अवेयरनेस पैदा हो, नंबर 2 थोड़ा बहुत प्रोपेगेंडा के ज़रिए आवाम के अंदर एक सेंटिमेंट पैदा हो, आवाम के अंदर एक ड्राइव पैदा हो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के हवाले से, एक पर्टिकुलर सेंटिमेंट के हवाले से। उसके अलावा मकासद कुछ ऐसे होते हैं कि उन लोगों को टीवी पे मौके दिए जाएं अपनी आवाज़ उठाने के, थोड़ा बहुत फ़ायदा हो और थोड़ा बहुत डायरेक्शन मिले हमारी पब्लिक पॉलिसी के मैटर्स को, सियासत के मैटर्स को, हमारे मुल्क की जो एक इम्प्रूवमेंट है कुछ मैटर्स के अंदर, उस हवाले से उनको थोड़ी बहुत प्लेटफॉर्म मिले ताकि वो अपनी आवाज़ मीडिया के ऊपर आके, मैस मीडिया के ऊपर आके उजागर करें। एंड ये कुछ मकासद होते हैं टेलीविज़न चैनल्स के, न्यूज़ एंड करंट अफेयर प्रोग्राम्स के। हमने ग्राउंड ज़ीरो के अंदर कोशिश की कि हम पाकिस्तान के मफाद को मद्देनज़र रखते हुए, पाकिस्तान की एक प्रॉस्पेरिटी को मद्देनज़र रखते हुए मुख्तलिफ़ नोयत के प्रोग्राम्स करें, ना सिर्फ सियासत की डिस्कशन करें, ना सिर्फ जो सब कुछ रेड टेप पट्टी पे हेडलाइंस में ब्रेकिंग न्यूज़ में चल रहा होता है, ना सिर्फ उन चीज़ों पे डिस्कशन करें, बट ओवरऑल पाकिस्तान के जो मसले मसाइल हैं जिस पे आपको ऑब्वियसली पता है कि इकॉनमी भी आ जाती है, जो हमारी माशी हालात हैं वो भी आ जाते हैं, जिसके अंदर हमारे जो अपने मुल्क की सिक्योरिटी के हालात हैं वो भी आ जाते हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ ऐसे इदारे हैं जो सेंसिटिव इदारे हैं उनका भी कहीं ना कहीं जिक्र तो आ जाता है। लेकिन इसके साथ साथ हम कोशिश करते हैं कि सोशल डिस्कशन भी हो एंड सोशल अवेयरनेस के ऊपर थोड़ा बहुत काम किया जाए, तो ताकि जो लोग टीवी देख रहे हैं उनको सिर्फ हम बुरी खबरें ना दें, अवेयरनेस के बहाने और सच्चाई के बहाने सिर्फ रियलिटी चेक्स देते देते डिप्रेशन का शिकार ना करें, बल्कि साथ साथ कुछ प्रोडक्टिव भी निकले प्रोग्राम के अंदर, कुछ सीखने को भी मिले और सीखने के बाद फिर इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से एक ड्राइव मिल जाए। आज के प्रोग्राम के अंदर भी हम कोशिश यही करेंगे कि सिंस सियासत पे डिस्कशन होगी, चंद प्रोग्राम्स में हमने डिस्कशन की है, सियासी माहौल के हवाले से डिस्कशन की है, पार्टिसन बिहेवियर के हवाले से डिस्कशन की है, सियासतदान और उनके जो लीडर्स हैं वो क्या स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उन स्टेटमेंट्स का इम्पैक्ट क्या होता है हमारी आवाम के ऊपर, स्पेशली हमारी यूथ के ऊपर। सेंसिटाइज करने वाली स्टेटमेंट्स होती हैं, जज्बाती स्टेटमेंट्स होती हैं, पॉपुलिस्ट स्टेटमेंट्स होती हैं, साथ साथ मज़हब का भी इस्तेमाल लिया जाता है, कौम की जो एक पेट्रियटिज्म है उसको ट्रिगर करने के लिए काफ़ी ऐसे डायलॉग्स बने हैं उसका इस्तेमाल लिया जाता है, एंड काफ़ी ऐसे सेंटिमेंट्स हैं जिनको ट्रिगर किया जाता है, काफ़ी ऐसे जज्बात हैं आवाम के जिनको बहुत जल्दी बंदा उजागर कर सकता है और उसके ऊपर बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दे सकता है। इसके अलावा हम कोशिश करते हैं कि इस प्रोग्राम के अंदर हमने कोशिश की, हमने प्रोग्राम्स किए भी, सोशल इश्यूज़ पे डिस्कशन की कि मीडिया की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और मीडिया कितना एक पार्टिसन किस्म का एक रवैया दिखा रहा है आजकल के दौर के अंदर, उसको क्रिटिसाइज करने की भी कोशिश की, उसको थोड़ा बहुत न्यूट्रलाइज करने की भी कोशिश की, ताकि एक पार्टी की झलक ना नज़र आ रही हो एक प्रोग्राम के अंदर और दूसरी पार्टी के खिलाफ एक टिल्ट ना नज़र आ रहा हो। और मीडिया के अंदर ये बात इतनी वाज़ेह हो चुकी है कि अब सोशल मीडिया का जो ट्रेंड आया है वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए कन्वेंशनल मीडिया को बिल्कुल साइडलाइन करते हुए ऐसे लोगों को माउथ पीस बना रहा है, ऐसे लोगों को कह सकते हैं प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहा है जिनका तजर्बा इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन उनको बोलना आता है, अल्फाज का चुनाव बहुत बेहतरीन होता है और उस अल्फाज के चुनाव के अंदर अंदर वो ऐसी फ़ैन फॉलोइंग बना लेते हैं और इतने वायरल हो जाते हैं कि इस वायरल कंटेंट का इफ़ेक्ट बड़ा एक वायरस की तरह होना शुरू हो जाता है और आपकी आवाम थोड़ी बहुत गुमराह हो जाती है। कल के जो कल ही जिन्होंने अपना पेज बनाया हो, यूट्यूब का पेज बनाया हो, इन्फ्लुएंसर अपने आप को कह के, फिर डिजिटल जर्नलिस्ट अपने आप को कह के, फिर उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट अपने आप को कह के लोगों पे असर करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है मीडिया का, इसके बारे में भी हमने काफ़ी प्रोग्राम्स में डिस्कशन की है। हमने पाकिस्तानी मीडिया को ज़रा डायसेक्ट करके इंटरनेशनल मीडिया से भी कंपेयर किया है काफ़ी प्रोग्राम्स के अंदर कि क्या वाकई पाकिस्तानी मीडिया का बुरा हाल है और क्या वाकई इंटरनेशनल मीडिया ज़्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है और हम क्या वाकई
ایتھیکل جرنلزم سے وقت کے ساتھ ساتھ دور جانا شروع ہو گئے ہیں. اور چھوڑیے جرنلزم چھوڑیں, جو باقی انٹرٹینمنٹ کے بھی ایونیوز ہیں, کیا اس میں بھی کیا ہم واقعی دور جانا شروع ہو گئے ہیں؟ اب ان سارے پروگرامز کے اندر ایک چیز بڑی کانسٹنٹ تھی, مسئلے, پرابلمز. ہم نے بڑی پرابلمز ڈسکس کی, ہم نے بڑی پرابلمز کو اجاگر کیا, بڑی اویئرنیس کریٹ کرنے کی کوشش کی, بڑی سچائی کا ساتھ دیتے دیتے آپ کو بتایا کہ ہمارے پیارے ملک کے اندر کتنے بے تحاشا مسئلے مسائل ہیں. لیکن ان پرابلمز کو ایریڈیکیٹ کرنے کے حوالے سے جب بات آئی تو میں ایز این اینکر پرسن بھی ایک ذمہ داری لیتا ہوا چلوں کہ زیادہ وقت ملتا نہیں تھا پروگرام کے آخر میں کہ ہم ان کے سلوشنز کی بھی بات کریں, ہم کچھ آئیڈیاز کی بھی بات کریں, ہم ایک ڈائریکشن بنائیں, ہم یوتھ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے تھوڑا بہت کچھ ایسے ایونیوز کو بھی پاپولرائز کریں جن کے ذریعے ہماری یہ پرابلمز ایریڈیکیٹ ہو سکتی ہیں. کافی ایسے ایونیوز کی اگر ہم ذکر کریں تو انٹرپرینوریل آئیڈیاز آ جاتے ہیں. کافی اگر ایسے ہم پرابلمز کو ڈیٹیکٹ کریں, ڈائگنوز کریں تو ہمارے پاس کافی ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں کہ ہم خود کہیں کہ یار یہ ہر پرابلم سے ایک بزنس آئیڈیا نکلتا ہے. ہر پرابلم کو اگر ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تو اس سے ایک اپرچونٹی نکلتی ہے. اس حوالے سے میں نے چند پروگرام ماضی میں چند سال پہلے یوتھ کے ساتھ بھی کیے ہیں, اسپیشلی خیبر پختونخوا کی یوتھ کے ساتھ کیے ہیں. یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی بھی میں نے ٹریول کیا ہے, اینڈ تب بھی مجھے ایک بہت پازیٹیو رسپانس ملا یوتھ سے کہ اتنے مایوس کن حالات کے اندر بھی they were positive enough to bring in a change. وہ کیسے؟ آج کے پروگرام کے اندر ہم نے مدعو کیا ہے چند ایسے نوجوانوں کو, اینڈ ان کی جو کاوشیں ہیں اس حوالے سے ان سے بات بھی کریں گے, اینڈ جس طرح وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ایک سوشل چینج لانے کے لیے اس حوالے سے بھی بات کریں گے, ان پرسنل کیپیسٹی, ان پروفیشنل کیپیسٹی وہ کیا کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے ایک سوشل کامنٹری ان کی بھی ہم لینے کی کوشش کریں گے کہ جو حالات اس وقت چل رہے ہیں اس میں کیا یوتھ بالکل بج نہیں ہو رہی ہے, کیا اپنے پٹری سے ہٹ تو نہیں رہی ہے, کیا کہیں اور تو نہیں دیکھ رہی, یا پھر ابھی بھی اتنی ہی ان چیزوں میں انوالوڈ ہے اور اتنا ہی جذبہ ہے اپنے ملک کے لیے کچھ کرنے کا. حالات بے شک جتنے بھی زیادہ برے ہو یا پھر ہماری اویئرنیس جتنی بھی زیادہ بڑھ جائے پرابلمس کے حوالے سے. ہمارے ساتھ جی اس وقت موجود ہیں پشاور سینٹر, پشاور اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں شرکت کیے پروگرام میں. ہمارے پہلے مہمان ہیں جی شفیق گگیانی صاحب, جو فاؤنڈر ہیں ان لائٹ لیب کے, اینڈ اس کے علاوہ وزٹنگ لیکچرر بھی ہیں پشاور یونیورسٹی کے. شفیق صاحب کو ہم خوش آمدید کہیں گے اپنے پروگرام گراؤنڈ زیرو میں. اس کے علاوہ جی ان کے ساتھ موجود ہیں سلمان یوسف زئی صاحب, جو آرگنائزر ہیں پختونخوا بزنس کمپٹیشن کے, اور اس کے علاوہ ایک نیشنل انفلوئنسر کے طور پہ بھی جانے جاتے ہیں, ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے. اور اس کے علاوہ موجود ہے جی ہمارے ساتھ وحید آفریدی صاحب, جو ایک ٹیکنوپرینور ہیں. انٹرپرینور کا میں نے ذکر کیا تو آبویسلی انٹرپرینور کی ایک شاخ ٹیکنوپرینور ہے, اینڈ ٹیکنوپرینورشپ کے حوالے سے بھی ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ٹیکنالوجی کی ایک فیلڈ کے اندر کتنی پاسبلٹیز ہے ٹو ایریڈیکیٹ دی پرابلمز دیٹ وی آر فیسنگ ٹوڈے. تینوں مہمانوں کا خوش آمدید کہیں گے جی ان کو. بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا وقت نکالنے کے لیے. آج کے سبجیکٹ کے حوالے سے میں نے سرسری سی بات کر دی, تھوڑا بہت جنیرکلی میں نے ایڈریس کر دیا جو ایشوز ہیں, اور ان ایشوز کے حوالے سے ہم کنونشنل جی ٹیلی ویژن میڈیا کے اوپر, نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینلز کے اوپر ہم بڑی ڈسکشنز اینڈ ڈسکورس تو سن رہے ہوتے ہیں, لیکن یوتھ ان کو کنزیوم کیسے کرتا ہے اور یوتھ کے اوپر ان کا اثر کیسے ہوتا ہے. شفیق گگیانی صاحب, سب سے پہلے میں آپ کی طرف آتا ہوا چلوں, سنس یو آر اے وزٹنگ لیکچرر ان پشاور یونیورسٹی ایز ویل, اینڈ آپ کا یوتھ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ہے, آپ ایک انفلوئنس بھی ہے آپ کا یوتھ کے اوپر, اور جو آج کل کی جو ایک پود ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ اوپر آ رہی ہے, یہ سوشل میڈیا بھی بہت کنزیوم کرتی ہے, ٹیلی ویژن کو بھی سوشل میڈیا کے ذریعے بے شک بہت کنزیوم کرتی ہے. تو یہ سارے حالات کے بارے میں جاننے کے بعد یوتھ جب سوچتی ہے کہ اتنے مسئلے مسائل ہیں اور اتنے پرابلمز ہیں, تو ہم بھلا کیا کریں اس کے اندر؟ کیا ایک ڈپریسو ماحول بن جاتا ہے یا پھر ابھی بھی دی پریٹی پازیٹیو اباؤٹ دی تھنگز ان آور کنٹری؟ بہت زیادہ شکریہ کیوان بھائی. میرے خیال میں یہی اس طرح کے پروگرامز کے ذریعے اور اسی طرح ایونٹ کے ذریعے ہم مختلف طریقوں سے یوتھ کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں. اور اسپیسیفکلی آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ آپ کے پروگرام پالیسی لیول پہ بھی چینج لانے کی کوشش کر رہا ہے, تو سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارکباد کیا, آپ اس قسم کی انیشیٹو لے رہے ہیں. اسپیسیفکلی میں آؤں گا کویشچن پہ. تو جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ پرابلمز ہے, لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہر پرابلم جو ہے یہ ایکچولی ایک اپرچونٹی ہوتی ہے. یہ ہمارے پاس
ایک ذریعہ ہوتا ہے جس کو ہم ڈگ کر کے اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو بالکل یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ پرابلمز ہے, ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے, اور ان امپلائمنٹ جو ہے ایک یوتھ کا ایک بہت بڑا جو ایشو آج کل مطلب کریٹ ہو چکا ہے. تو اس میں اکیڈیمیا اگر اپنی لیول پہ اپنے انداز سے کچھ نہ کچھ تو کر رہی ہے, حکومت بھی اپنے انداز سے کچھ نہ کچھ کر رہی ہے, لیکن یہ حقیقت ہے کہ انٹرپرینورل ایکو سسٹم اس طرح ڈیولپ نہیں ہوا. ہمارے پاس اس طرح کہ انڈسٹریز ہمارے پاس نہیں ہے, ہمارے پاس اس قسم کے وافر مقدار میں ایک ایکو سسٹم نہیں ہے جس میں جابز جو ہے بہت زیادہ ہو. لیکن اگر ہم اس کو دیکھ لیں تو یہ صرف یہاں مسئلہ نہیں ہوگا, دنیا کے اور ممالک میں بھی یہ مسئلہ پہلے آ چکا ہوگا اور انہوں نے اس کو اوور کم کیا ہوگا. تو وہ کس طرح کرتے ہیں, وہ مطلب آسان بات ہے, جہاں انسان ہوں گے ان کی کچھ ضروریات ضرور ہوں گے, اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کر کے کسی نہ کسی ذریعے سے وہ اگر بارٹر سسٹم پہلے دور میں تھا تو آج کل کیپٹل سٹرکچر میں وہ کام موجود ہے. تو ہم ایز اے یوتھ تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ کسی بھی پرابلم کو اٹھا کے اس کے لیے سلوشنز نکال سکتے ہیں, اور اس سلوشن سے ایک انٹرپرینورل سٹارٹ اپ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں, اور وہ ایک مارکیٹ میں جو ہے ایک اچھے طریقے سے جو ہے وہ ایکسل کر کے اچھی ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں. تو میرا خیال میں اسی حوالے سے آگے تھوڑا جانا چاہوں گا. سلمان یوسف زئی صاحب کے ساتھ میں جانا چاہوں گا, اینڈ pretty young himself, representing the youth sitting here right now. آرگنائزر رہ چکے جی پختونخوا بزنس کمپٹیشن کے بھی, ایک نیشنل انفلوئنسر بھی ہیں, خود یوتھ کا حصہ بھی ہیں, اور ساتھ ساتھ یوتھ کو لے کے چلتے بھی ہیں. بزنس کمپٹیشن کے حوالے سے جو انہوں نے انیشیٹو لیا بھی ہے اس کے آرگنائزر بھی رہ چکے ہیں. میں جاننا چاہوں گا, جیسے شفیق صاحب نے مینشن کیا کہ یہ پرابلمس تو پہلے بھی آ چکے ہوں گے, کسی اور ملک میں آ چکے ہوں گے, دے مسٹ ہیو فیسڈ اٹ ایز ویل, اینڈ کسی طریقے سے ان کو ایڈریس کر کے آپ ایک ماڈل کے طور پہ اس انالوجی ڈرا کر سکتے ہیں کہ انہوں نے بھی کچھ کیا ہوگا, تو ہم ان سے ایگزامپل لے سکتے ہیں. یہ کتنا ایپلیکیبل ہے ہمارے ملک کے اندر, ہمارے کلچر کو مد نظر رکھتے ہوئے, ہمارے ٹریڈیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے, ہم کسی اور ملک کا ماڈل اٹھا کے اگر ان کی پرابلم سملر ہیں ہمارے سے, تو ہم کتنا ورڈ ٹو ورڈ اپلائی کر سکتے ہیں اپنے ملک کے اندر ان ساری ماڈلز کو, تاکہ سلوشنز بھی ساتھ ساتھ نکلیں. آپ کیا کہیں گے سلمان اس حوالے سے؟ اچھا, سب سے پہلے تو کیوان بھائی میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اپرچونٹی دی کہ یہاں پہ ہم خود کو ایکسپریس کر سکیں, اور ہم جو کام کر رہے ہیں تو اس کے حوالے سے لوگوں کو مطلب ان کی جانکاری کرے. میں نیشنل انفلوئنسر میری آرگنائزیشن ہے اور میں اس کا پریزیڈنٹ ہوں, اور ہم ہر سال جو ہے بزنس پلان کمپٹیشن کر رہے ہیں. تو اس بزنس پلان کمپٹیشن کا مقصد یہی ہے کہ یہاں پہ ہمارے سوسائٹی میں جو پرابلمز ایگزسٹ کر رہے ہیں تو ہم یوتھ کو انکریج کر رہے ہیں کہ مطلب یوتھ خود آ کے ان پرابلمز کو اٹھا کے اس کو کیسے اپنے لیے اپرچونیٹیز میں کنورٹ کر سکتے ہیں. تو جیسے مطلب آپ کو علم بھی ہوگا شاید, اور بہت سارے ہمارے سامعین کو علم ہوگا کہ اصل میں انٹرپرینورل آئیڈیاز ہوتے یہ ہیں کہ مطلب کسی بھی پرابلم کو اٹھا کے آپ اس سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو ہم ہر سال نوجوانوں کو یہ پلیٹ فارم فراہم کرتے ہیں, ان کو موقع پرووائڈ کرتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ تو آئیڈیاز بہت سارے لوگ کے پاس ہے, لیکن ان کے پاس ایسے پلیٹ فارمز نہیں ہیں جہاں پہ وہ کسی پرابلم کے ساتھ آ جائے, ان کے لیے سلوشن تلاش ہو, اور اس سلوشن سے وہ خود اپنے لیے بھی کچھ کما سکے اور لوگوں کے لیے بھی امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کریٹ کر سکے. تو پچھلے سال بھی ہم نے مطلب اتنا زیادہ اگر میں کہوں کنٹریبیوشن تو نہیں, کیونکہ ہر سال تقریباً ایک ویب سائٹ ہے educationdata.org, اس کے مطابق تقریباً 4 ملین لوگ جو ہے وہ بیچلر سے اور ماسٹر سے فارغ ہوتے ہیں, اور ان میں صرف گورنمنٹ میں جو کیپیسٹی ہے تو وہ صرف ان میں 5% کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں. باقی 15 to 17% جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں چلے جاتے ہیں, اور یہ جو باقی رہ جاتے ہیں تو وہ یا تو مطلب ایسے مطلب شارٹ کٹ کے چکر میں وہ ایسے ان لافل یا مطلب اللیگل رستوں پہ چلے جاتے ہیں, جہاں سے پھر ان کی واپسی مشکل جو ہو جاتی ہے یا ان کی لائف مزید دلدل میں پس جاتی ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایسا مطلب ہم تو اس لیول پہ کام فی الحال نہیں کر سکتے, لیکن صرف ایسے مثال کے طور پہ ہم کیا ایک ایگزامپل بن سکتے ہیں کہ یوتھ
کے لیے اگر اس طرح کی اپرچونٹیز قائم کرے کہ وہ وہاں پہ اپنے پرابلمس کے ساتھ آئے اور ان کے پاس ان کے سلوشنز موجود ہو اور ان کو فنڈنگ اپرچونٹیز ملے تاکہ وہ ان پہ کوئی بھی ان کا آئیڈیا ہو تو وہ ان کو امپلیمنٹ کر کے اس سے اپنے لیے ارننگ کرے. جس طرح آپ نے بات کی کہ کیا باہر ممالک کے جو ماڈلز ہیں ان کو اٹھا کے ہم یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں, تو ہاں, میرا جواب تو ہاں ہی ہوگا کہ بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم انٹرنیشنلی ماڈلز کو اٹھا کے یہاں پہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, لیکن اگر نہیں کر سکتے تو ان میں بالکل ہمارے پاس یہ کیپیسٹی ہونی بھی چاہیے اور ہے بھی کہ ان کو ہم کس طرح اور کتنا الٹریٹ کر کے اپنے کلچر کے مطابق بنا کے ان کو ہم یہاں پہ امپلیمنٹ کریں. تو ہے اپرچونٹیز, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ سیریسنس ہونی چاہیے, وہ اسٹیٹ لیول پہ بھی, وہ ہمارے پہ ڈسکشن کو آگے لے کے چلتے ہیں. ہمارے تیسرے پینلسٹ جو ہیں ان کو انوالو کرتے ہیں. وحید آفریدی, آپ ایک ٹیکنوپرنور ہیں. چند سال پہلے جب یوتھ کے ساتھ میں نے پروگرامز کیے تو انٹرپرنورشپ واز کوائٹ اے نیو ٹرمینالوجی بینگ انٹروڈیوسڈ ان دی ایجوکیشن سسٹم, دی اکیڈیمیا اینڈ کالجز اینڈ یونیورسٹیز میں انٹرپرنوریل آئیڈیاز کو بڑا انکریج کیا جا رہا تھا, کاؤنسلنگ بھی کی جا رہی تھی, اسٹارٹ اپ پروگرامز نظر آ رہے تھے, اسٹارٹ اپ پروگرامز کے حوالے سے بڑے ایونٹس بھی کروائے جا رہے تھے, بٹ ایٹ دیٹ ٹائم اٹ واز اسٹل پریٹی نیو اینڈ یوتھ اس کے اندر انگیج بھی کر رہی تھی. اب فیو ایئرز ڈاؤن دا لائن ہم نے اس کی برانچز بھی نکلتے ہوئے دیکھی ہیں, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ریپڈلی حالات کو بھی بدتر ہوتے ہوئے دیکھا ہے. حالات کا بدتر ہونا اکنامک لیول پہ, سیکیورٹی کے لیول پہ, سوشل جو ایک ہمارا ایک ڈیٹیریشن ہو رہی ہے یوتھ کے اندر بیکاز آف دا بیڈ انفلوئنسز آف سوشل میڈیا ایز ویل, یہ ساتھ ساتھ چیزیں چل رہی ہیں. اور انٹرپرینوریل پروگرامز بھی ہیں, اسٹارٹ اپ پروگرامز بھی, انکیوبیشن سینٹرز بڑے ایکٹیویٹ ہوتے ہوئے دیکھے ہیں. یہ ساری چیزیں ایک ساتھ ساتھ ریس میں ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے, آر وی گیٹنگ سم ویئر پازیٹیو یا پھر ابھی بھی اٹس اے بٹ آف اے اسٹرگل ڈاؤن دا لائن؟ قائمان بھائی بہت زیادہ شکریہ آپ کا. جیسے آپ نے ابھی ڈیفائن کیا کہ جی پچھلی جو تقریباً 6-7 سال یا 8 سال پہلے خیبر پختونخوا گورنمنٹ نے اپنی طرف سے کافی انٹرپرینور کے لیے کافی کام کیا. اسپیشلی ہمارے پاس شفیق بھائی بیٹھے ہیں, انہوں نے اس پہ کافی زیادہ کام کیا تھا. 2013 سے اب تک ہم کافی کوشش کر رہے ہیں کہ جو سٹارٹ اپس ہیں یا جو جتنی بھی جو ہمارے پاس یوتھ ہے جو بیچلرز کمپلیٹ کرنے کے بعد ان کے پاس جاب آفر نہیں ہوتی, تو کوشش کر رہے ہیں کہ جی ان کے لیے ہم ایک زبردست ایک سیٹ اپ کریٹ کریں. میں ایز اے خود انٹرپرینور ٹیکنیور اس وقت جو خیبر پختونخوا کی جو گورنمنٹ ہے اسپیشلی وہ اس پہ کافی کام کر رہی ہیں. جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ پچھلی جو گورنمنٹ تھی پاکستان تحریک انصاف کی, انہوں نے ایک پروگرام لانچ کیا تھا جس کا نام تھا یوتھ امپلائمنٹ پروگرام. اس میں ہم نے تقریباً 2-3 ہزار سے زیادہ اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کو ٹرین کیا تھا, جس میں ہم نے بنو, کوہاٹ, مردان, اس طرح ثوابی, پھر اپنے پشاور میں بھی کافی زیادہ ہم نے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ ٹرین کیا تھا. اس میں سے زیادہ فوکس ہمارا جی تھا وہ کہ کچھ ایسے لوگ آئیں جو ٹیکنیور, جن کو کوڈنگ آتی ہو, جن کی اس طرح کی سافٹ ویئر ریلیٹڈ چیزیں آتی ہوں, کہ وہ اپنے لیے ایک ایسا پروڈکٹ ڈیولپ کرے جو وہ اس سے کچھ ارننگ کر سکے. کچھ ہم نے ایسے لوگوں کو ٹرین کیا تھا کہ جی وہ کچھ ایسے اپنے لیے کریں کہ وہ اس سے پیسے کمائیں, جیسے آن لائن ارننگ ہے, ہمارے ساتھ فری لانس پلیٹ فارم ہے. اس وقت ایک سٹیٹس ہے میرے پاس جو کل یا پرسوں میں نے ایک ویب سائٹ بھی دیکھی تھی, فری لانسنگ کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ میں نے دیکھی تھی. تقریباً پاکستان کی جو 7-8% یوتھ ہے وہ اس وقت جیسی گریجویٹ ہوتی ہے وہ ڈائریکٹ جاتی ہے فری لانسنگ کی طرف, ٹھیک ہے نا. تو یہ خیبر پختونخوا گورنمنٹ نے جو پروگرام سٹارٹ کیا تھا اس کے بعد یہی سیم پروگرام جو ہے اب پنجاب گورنمنٹ بھی انہوں نے بھی اس پہ انیشیٹو لیا ہے, وہ بھی اس پہ کام کر رہے ہیں. سملرلی جس طرح آپ نے مینشن کیا تھا کہ جی جو پچھلے جو پروگرامز ہوئے تھے اس میں اب وہ کس طرف جا رہے ہیں, تو سٹارٹ اپس بھی بالکل چل رہے ہیں, سٹارٹ اپس پر بھی بالکل کام ہو رہے ہیں. ہمارے ہاں کافی زیادہ سٹارٹ اپس ہیں وہ اپ ہوئے, وہ آ گئے ہیں مارکیٹ میں, اور اس سے کافی لوگوں نے ارننگ بھی کی ہے. لیکن جس طرح حالات چل رہے ہیں اس حالات کے مطابق جو ہے, جس طرح کے ملک میں جو حالات چل رہے ہیں, جس طرح اکانومی کی سچویشنز ہے, میرا نہیں خیال کہ جو سٹارٹ اپس بڑی بڑی جو سٹارٹ اپس ہیں یا جن کے پاس کچھ ارننگ تھی یا انہوں نے ان کو جو ہے گورنمنٹ کی طرف جو سپورٹ ملا تھا, اب جو میں دیکھ رہا ہوں جو مجھے فیل ہو رہا ہے, مجھے نہیں لگ رہا کہ اس حالات میں جو ہے کوئی بھی سٹارٹ اپ یا کوئی بھی ساس پروڈکٹ جو ہے وہ اس حالات میں آگے چل سکتی ہے. اس کے لیے گورنمنٹ. شفیق صاحب آپ کی طرف آتا ہوا چلوں, اسٹیبلٹی کی بات ہوئی ہے تھوڑی بہت, تو میں تینوں جو فیکٹرز ہیں اسٹیبلٹی سے ریلیٹڈ جو بڑے ضروری ہے ہمارے ملک کی پروگریس کے لیے, ایک تو سیکیورٹی آ جاتی ہے,
کہ امن ہونا چاہیے, پیس ہونا چاہیے فار تھنگس ٹو گرو. اس کے بعد ایک آپ کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ جاتی ہے, پھر آپ اکنامک گروتھ کی بات کر سکتے ہیں, پھر آپ اپرچونیٹیز کی اور اس طرح کی آپ ایکٹیویٹیز کے بارے سے بات کر سکتے ہیں. یہ تین چیزیں نمبر ون اسٹیبل ہونا بہت ضروری ہے, تاکہ ایٹ لیسٹ آپ کو ایک سینس آف کانفیڈنس ہو کہ وی کین ورک ان این انوائرمنٹ جس کے اندر ہماری گروتھ گارنٹیڈ ہوگی. لیکن جس طرح ہماری اکنامک انسٹیبلٹی چل رہی ہے بیکاز آف دا پولیٹیکل انسٹیبلٹی, جس طرح ہمارے اپنا بچے کو پتہ ہے کہ بھئی ڈالر اوپر چلا گیا, دوبارہ مہنگا ہو گیا, روپیہ دوبارہ نیچے ہو گیا, اینڈ اس وقت جی ایک اور جلسہ نکل سکتا ہے, ایک ٹسل چل رہی ہے پارٹیز کے بیچ میں, آج اس لیڈر نے یہ کہہ دیا. یہ جو انسٹیبلٹی سٹر کر رہے ہیں سارے فیکٹرز, اس کے بیسس پہ تو جتنے بھی ہمارے پاس آئیڈیاز آ جائیں, جتنی بھی ہم کریٹیوٹی دکھا دیں, جتنی ہم محنت بھی کرتے ہیں, دیر از نو گارنٹی کہ اس کا صلہ جیسا ہم نے سوچا ہے ویسا ملے گا. تو جب تک یہ سیکیورٹی نہیں ملے گی تب تک تو وی کانٹ ریئلی انکریج دا یوتھ ان حالات کے اندر کہ وہ پھر بھی محنت کریں. چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں, جیسے آپ نے اکانومی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے بارے میں بات کی, جس طرح ڈالر رائز ہو رہے ہیں, اگر ہم یہ چیز ایک سائڈ پہ دیکھیں اور ہم یوتھ کو دیکھیں کہ وہ کیا کر رہی ہیں اس وقت اس حالات میں, تو میں آپ کو ایک چیز یہاں پہ مینشن کر دیتا ہوں کہ ہماری جو یوتھ ہے, جیسے پہلے میں نے مینشن کیا کہ کافی جو ہماری ایک ڈیٹیلڈ آنسر آپ سے مجھے اس پہ چاہیے, تو میں نے ایک چھوٹے سے وقفے پہ جانا ہے, اٹس اے اسمال کمرشل بریک. وقفے سے واپس آنے کے بعد میں تینوں پینلسٹ سے چاہوں گا کہ اس پہ اپنا اوپینین دیں. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں گراؤنڈ زیرو, ویل بی رائٹ بیک آفٹر اے ویری شارٹ بریک. جی ناظرین, ویلکم بیک فرام دا بریک, اینڈ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں گراؤنڈ زیرو. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے کافی پوائنٹس پہ ڈسکشن کی ہے, اینڈ انٹرپرینورشپ کے حوالے سے جو ایکٹیویٹیز کی جا رہی ہیں, گورنمنٹ کا اس کے اندر کتنی کنٹریبیوشن رہی ہے, گورنمنٹ نے کیسے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے, ایک ماحول بنایا جس کے اندر یوتھ نے انگیج کیا, یوتھ نے انگیج کرنے کے بعد انکریج ہو کے اس پہ اپنا حصہ ڈالا, محنت بھی کی, اور ایک لحاظ سے ٹو سم ایکسٹینٹ ایک گروتھ بھی نظر آئی ہے. لیکن بریک پہ جانے سے پہلے میں نے کچھ فیکٹرز ریز کیے تھے جس میں اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جس ملک کے اندر ہم ان چیزوں پہ ڈسکشن کریں تو وہاں سب سے پہلے ایک امن کا ماحول ہو, سیکیورٹی آپ کی انشورڈ ہو, اس پہ آپ کا کانفیڈنس ہو. پھر اس کے بعد جا کے ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی آپ کو چاہیے ہوتی ہے, جس کے بیسس پہ آپ کے جو اسٹاکس ہیں, جس کے بیسس پہ جو آپ کی اکانومی ہے ایونچولی وہ بھی افیکٹ ہوتی ہے, جس کے بیسس پہ یو کین ایکچولی گو آؤٹ اینڈ سیک فار ڈفرنٹ اپرچونیٹیز ایز ویل. تو اکنامک اسٹیبلٹی comes up next because of the political stability. تو economic stability جب آتی ہے تو اس کے بعد آپ گروتھ کی بات کرتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ گروتھ انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں جس کے اندر پھر آپ پروڈکٹیوٹی دکھا سکیں. جب آپ کے پاس وہ گروتھ کی انوائرمنٹ نہیں ہوتی, وہ ماحول ہی ایسا نہیں ہوتا, اور آپ کو کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں سے کسی وار کا ڈر رہتا ہے کہ بھئی کچھ بھی ہو سکتا ہے, دوبارہ جی حالات دوبارہ خراب ہو سکتے ہیں, روڈیں بند ہو سکتی ہیں, آپ کی لاجسٹکس افیکٹ ہو سکتی ہیں, آپ کی اکانومی افیکٹ ہو سکتی ہے ڈائریکٹلی نیشنل لیول پہ, تو آپ کا آبویسلی جو پرفارمنس ہے وہ بھی اس کی وجہ سے افیکٹ ہوتی ہے. اور اس میں پھر کس طریقے سے جو سارے انسٹیٹیوشنز ہیں, جو امپورٹنٹ انسٹیٹیوشنز آپ کے ملک کے اندر, وہ کتنا انگیج کرتے ہیں ان چیزوں کے ساتھ. شفیق گیانی صاحب, آپ کا ایکڈیمیا سے بھی تعلق ہے, اینڈ آپ نے آبویسلی خود بھی بہت انیشیٹیوز لی ہیں آن اے پرسنل لیول, آن اے پروفیشنل لیول ایز ویل. تو یہ جن اسٹیبلٹی فیکٹرز کا میں مینشن کر رہا ہوں, یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے آج کے پاکستان کے اندر, آج کے ماحول کے اندر. لیٹس اسپیسیفکلی ٹاک اباؤٹ خیبر پختونخوا ایز ویل, بیکاز بہت زیادہ اس ریجن کے اور اس پرٹیکولر ریجن کے لوگوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو دے ہیو بین افیکٹڈ بائی اے لاٹ دیٹ ہیز بین ہیپننگ آن اے نیشنل فرنٹ, آن اے پولیٹیکل فرنٹ ایز ویل. اینڈ سنس ہم نے کے پی کے انیشیٹو کی بات کی ہے ریگارڈنگ انٹرپرینورشپ ایکٹیویٹیز, تو یہ انسٹیبلٹی جو اب ملک میں آئی ہوئی ہے, تو ان حالات میں ہم کیا اچھے کی امید رکھ سکتے ہیں؟ آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ تھینک یو سو مچ کیون بھائی. میرے خیال میں آپ نے ایک اہم پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا جس کے وجہ سے بہت زیادہ ایشوز جو ہے وہ کریٹ ہو چکے ہیں. انسرٹینٹی کا جو یہ ماحول ہے, پورا سٹرکچر جو ہے, اگر مطلب کسی بھی سٹیزنز کو پتہ نہیں کہ کل کیا آنے والا ہے, کل کیا ہونے والا ہے, تو اسی وجہ سے بہت زیادہ سوشل ایشوز بھی کریٹ ہو چکے ہیں. اگر ہم اپنے رویے کو اسپیسیفکلی دیکھ لیں تو وہ بھی مطلب ہم وہ کلچر آف ابنڈنس جو ہے وہ نہیں ہے, بلکہ کلچر آف اسکیرسٹی چل رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کرپشن اور اس طرح کے دیگر جو چیزیں ہیں وہ مل رہی ہے. سلوشن کیا ہے؟ میرے خیال میں ایک اسٹیٹ لیول پہ ایک ویژن ہونا چاہیے.
اور ویژن جو ہے وہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں وہ کلیئر ویژن جو ہے وہ پولیٹیکل سٹرکچرز پہ بھی دکھائی نہیں دے رہا. جو بڑے بڑے کرسی پہ لوگ بیٹھے ہیں ان کا بھی کلیئر ویژن نہیں ہے. کلیئر ویژن سے کیا ہوتا ہے, وہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پوری ڈپارٹمنٹس ایک دوسرے کے ساتھ الائن ہو جاتی ہے. اگر فار ایگزامپل اسکول ہے تو اسکول کے بعد پھر کالج, پھر یونیورسٹیز, پھر مختلف ڈپارٹمنٹس. اگر کوئی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی طرف جانا چاہتا ہے, اگر کوئی اریگیشن ایگریکلچر کی طرف جانا چاہتا ہے, اگر کسی بھی مطلب ڈپارٹمنٹ میں جانا چاہتا ہے, تو وہ سارے ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ ایک ویژن کی طرف جو ہے وہ الائن ہو جاتی ہے. انفارچونیٹلی ہمارے پاس اس طرح کوئی ویژن نہیں ہے. اگر آپ کسی بھی بندے سے پوچھ لیں, کسی بھی یوتھ سے پوچھے, تو اسٹیٹ لیول پہ کوئی ویژن جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے, اور اس وجہ سے میرے خیال میں ساری چیزیں جو ہے وہ تذبذب اور اس طرح انسرٹنٹی کا شکار ہے. تو اگر اسٹیٹ لیول پہ یہ چیز کلیئر ہو جائے, طرح چیزیں جو ہے وہ حل ہو سکتی ہے. یوتھ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کس طرف اور کس طریقے سے جانا ہے, اور جو گورنمنٹ کی جو مشینری ہے اس کو بھی ایک ویژن مل جائے گا, اور وہ پوری سٹرکچر کو جو ہے وہ موڑ کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, اس میں میں جو ہمارے ساتھ بیٹھے سلمان یوسف سے ان سے میں جاننا چاہوں گا کہ جو انسرٹنٹی کی بات کی ہے شفیق صاحب نے, اور اس انسرٹنٹی کی وجہ سے کلچر آف اسکارسٹی کے اندر رہتے ہوئے جو ہم نے ایک ماحول بنا لیا ہے بیکاز آف ہاؤ تھنگز ہیو بین ہینڈلڈ آن دا ٹاپ, اینڈ جب تک ہم ویٹ کریں کہ اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں پالیسی میکرز وہ اپنا قبلہ درست کریں اور وہ چیزوں کو ٹھیک کریں, اس دوران یہ جو کلچر بنا ہوا ہے اس کے اندر دیکھنے میں یہ بھی ملا ہے, جو نیوز میں بھی بڑا نظر آتا ہے, سوشل میڈیا پہ بھی ایک فرسٹریشن نظر آتی ہے کہ دس ہیز گیون وے ٹو انکنونشنل اینڈ سم ٹائمز ایون ان ایتھیکل اور اللیگل سلوشنز کی طرف بھی لوگوں نے جانا شروع کیا کہ بھئی اب حالات ہی ایسے ہیں تو اب ہمارے پاس اور کوئی سلوشن نہیں, اب ہمیں جگاڑ ہی نکالنی پڑے گی, اب ہمیں اس طریقے سے ہی ایڈریس کرنا پڑے گا. اور سنس ہماری یوتھ خود ہی اتنی اسٹریٹ سمارٹ ہے اور وہ ہر چیز کا کہیں نہ کہیں سلوشن تو نکال لیتی ہے, تو ان حالات کا کہیں فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگ غلط رستے پہ تو نہیں جا رہے اپنے حالات کو بہتر کرنے کے لیے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ اچھا, یہ بہت اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا. سب سے پہلے تو میں ایک کمنٹ کروں گا, کیونکہ میں پچھلے مہینے نیپال گیا تھا اور وہاں پہ میں نے ایک چیز نوٹس کیا کہ وہاں پہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی. تو پھر میں نے وہاں پہ پوچھا کہ یہاں پہ لوڈ شیڈنگ مجھے دکھیں تو کیا یہ صرف اس سٹی میں ہے کٹھمنڈو میں یا پورے نیپال کا ہی ماحول ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں, 8-10 سال پہلے ہمارا کچھ ایسے ماحول تھا کہ 6-7 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی اور اس نے سب کا جینا حرام کیا تھا. لیکن اس کے بعد تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے ایک ساتھ بیٹھ گئے, اپنے پولیٹیکل تضادات سے والاتر ہو کے, ڈیفرنسز اسائڈ, لیکن چونکہ یہ ایک سب کا مسئلہ ہے, عوامی مسئلہ ہے, لیکن اور اس کو حل کرنا بھی ہمارا ہی مطلب مینڈیٹ ہے, تو اس پہ سب اکٹھے ہوئے اور متفقہ طور پہ انہوں نے کچھ فیصلے کیے, اور ان فیصلوں کے بنا پہ انہوں نے نہ صرف اس لوڈ شیڈنگ پہ کنٹرول پایا بلکہ اس کو مطلب الیکٹریسٹی پیداوار اتنی زیادہ بڑھائی کہ اب وہ دیگر کنٹریز کو مطلب بجلی بیچ رہے ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ مطلب جس طرح شفیق نے بات کی کہ کچھ آپ نے اپنے اسٹیٹ ویژن کو, اپنے انٹرسٹ کو یہ ڈیفائن کرنا ہوگا, اور اس کے لیے آپ نے کسی بھی مطلب آپ کے جو بھی چیزیں ہیں, آپ کے جتنے بھی تضادات ہیں آپس میں, ان کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اس کے لیے سوچنا ہے, کیونکہ بہرحال ہماری مطلب یہ ڈفرینسز تو تمام عمر جاری رہے گی جب تک پاکستان ہے, تو یہ اختلافات اور یہ حسن بھی ہے سیاست کا, لیکن رہنا تو ہم نے اسی کنٹری میں ہے. جو مسئلہ عوام فیس کرے تو وہ ہم بھی فیس کر رہے ہیں, یا مطلب جو سپیریئر یا پولیٹیکل لیڈرز ہیں تو وہ بھی فیس کر رہے ہیں. تو اگر اسٹیٹ ڈیفائن کرے کہ یہ ہمارا نیشنل انٹرسٹ ہے, یا مطلب تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج پہ آ کے وہ ڈیفائن کرے. دوسری بات جو میں نے نوٹس کی کہ ہم لنک کرتے ہیں اکانومی کو پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ. میں نے وہاں پہ دیکھا کہ وہاں پہ 5 سال میں 10 گورنمنٹس چینج ہو گئے ہیں. جس طرح یہاں پہ 5 ایئر کے ایک مینڈیٹ لے کے آتے ہیں, اسی طرح وہاں پہ بھی ہے, لیکن انسٹیبلٹی کا مطلب اتنا زیادہ ہے کہ 5 سال میں 10 گورنمنٹس کا چینج ہونا یہ کوئی اتنا اچھا شگون نہیں, لیکن اس کے باوجود وہاں پہ جو انفلیشن ریٹ ہے وہ انتہائی کنٹرول ہے. اگر پورے ساؤتھ ایشیا میں دیکھا جائے تو سری لنکا بالکل ٹاپ پہ, اور اس کے بعد پاکستان کا نمبر آتا ہے, لیکن اس کے بعد جو تھرڈ کنٹری آتی ہے تو ان کے ساتھ ہمارا تقریباً 46-47 پوائنٹس کا فرق ہے. تو یہ بہت ایک بڑا فرق ہے. اور اگر نیپال کی ہم بات کریں, ایک چھوٹا سا ملک ہے لیکن اس میں انفلیشن جو ہے انتہائی کنٹرول ہے. وہاں پہ لوگوں کو مہنگائی کا مسئلہ اتنا زیادہ نہیں, جو ہے اس پہ بھی وہ مطلب ایک دوسرے کے ساتھ
مطلب لڑ رہے ہیں اور اس پہ سیاست بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ لوگ خوش ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر ہم دیکھیں کہ اگر ہم نے یہاں پہ اپنی اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے، اگر ہم نے یہاں پہ لوگ کی زندگی کو ٹھیک کرنا ہے، تو پاکستان خوش قسمتی ہے پاکستان کی کہ یہ جہاں پہ مطلب اس کی یہ جو جیو پوزیشن ہے، اسٹریٹجک پوزیشن ہے، تو وہ اتنا زیادہ اچھا ہے کہ تقریباً پوری دنیا کی آدھی آبادی وہ ہمارے پڑوس میں رہ رہی ہے۔ اگر آپ انڈیا کی آبادی کو دیکھ لیں، چائنا کی، اسی طرح افغانستان، ایران، تو یہ سارے کنٹریز کی آبادی ملا کے تقریباً یہ پوری دنیا کی آدھی آبادی بن جاتی ہے۔ اگر ہم ان کے ساتھ اچھے تعلقات بنائیں، ان کے ساتھ بارڈرز کھول کے ٹریڈ کریں، ان کے ساتھ مطلب تمام رشتے استوار رکھے، تو ان کی منڈیوں تک ہمارا ایکسیس یا ان کا ہماری منڈیوں تک ایکسیس نہ صرف یہاں کے لوگ کی زندگی اچھی کرے گا بلکہ یہاں کی اکانومی بھی اچھی کرے گا۔ تو میں آگے جانا چاہوں گا، ولید کی طرف جانا چاہوں گا۔ ولید، آپ کو کیا لگتا ہے جو پولیٹیکل ایک چیز کو، انسٹیبلٹی کو سلمان نے جیسے مینشن کیا کہ اس کا ایز سچ اتنا افیکٹ ہونا نہیں چاہیے، باقی ممالک میں نہیں ہے، اور ایک ایگزامپلز ہیں ہمارے پاس، ہمارے پہ زیادہ افیکٹ ہے اور ہم پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے بلیم کرتے ہیں سیدھا سیدھا اکنامک حالات کو، لیکن ساتھ ساتھ ہم ایک چیز پہ بڑا دیکھ رہے ہیں ڈیو ٹو دا سلوگنیئرنگ آف ون پرٹیکولر پارٹی کے یوتھ میں پولیٹیکل اویئرنیس بہت زیادہ آئی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے ولید، یہ پولیٹیکل اویئرنیس کا یوتھ کے اندر آنا، اس سے ڈائریکٹ فائدہ کوئی ہوا ہے یا پھر اس کی وجہ سے کوئی ریگریشن ہی ہوئی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے یہ پولیٹیکل اویئرنیس کے بیسس پہ آر وی ہیڈڈ ان دا رائٹ ڈائریکشن؟ کیا یوتھ انگیج کر رہی ہے ٹو میک تھنگز بیٹر، یا پھر صرف یوتھ انگیج کر رہی ہے دوسری پارٹی کو آرگومنٹ پیش کرنے کے لیے؟ بہت زبردست قسم کا آپ نے کوشچن کیا۔ بالکل جی، یوتھ جو ہے وہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں، جو میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، میرے خیال میں یوتھ اس طرح سے وہ زیادہ افیکٹو کافی زیادہ ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ صرف پارٹیز کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے، وہ پولیٹیکل جو ہے بالکل وہ اسٹیبل نہیں ہے جس طرح کہ ہونا چاہیے ان کو۔ تو میرے خیال میں جو ہے ہماری جو یوتھ ہے وہ بہت زیادہ رانگ ڈائریکشن میں جا رہی ہے، کیونکہ وہ ایک ہی پارٹی کو یا ایک ہی پرسن کو یا ایک ہی چیز کو پکڑ کے اسی پہ وہ فوکس کرتے ہیں۔ جس طرح آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں، جس طرح آپ میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں، جس طرح سلمان بھائی نے اکانومی اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے بارے میں بات کیا، جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ کنٹری میں جو اکانومی سچویشن ہے، جو پولیٹیکل سچویشن ہے، وہ بہت زیادہ ایک رانگ ڈائریکشن میں جا رہی ہے۔ اب دیکھیں ہمارے سامنے یو کے کی ایگزامپل ہے، یو کے میں 2-3 گورنمنٹ جو ہیں وہ چینج ہو گئی ہیں، جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی وہاں پہ تھی اس کی وجہ سے ان کی بھی کافی زیادہ اکانومی جو ہے وہ ایک رانگ ڈائریکشن پہ جا رہی تھی، وہاں پہ ریزیشن کا بھی تھا۔ آپ یو ایس میں دیکھیں وہاں پہ بھی ریزیشن ہے، لیکن پھر ان کی جو پالیسیز ہیں وہ بیٹر ہیں۔ تو ہمارے پاکستان میں ایک ایشو یہ ہے کہ جب پولیٹیکل جب انسٹیبلٹی آتی ہے اس کے ساتھ بدقسمتی سے اکانومی اسٹیبلٹی بھی آتی ہے، اور جو ہمارے پالیسی میکر ہیں وہ اس طرح کی پالیسی نہیں بنا سکتے ہیں کہ جو ایشوز ہم رائز ہو جاتے ہیں کنٹری میں وہ ہینڈل نہیں کر سکتے ہیں۔ سو دس از دا موسٹ امپورٹنٹ ایشو جو ہم نوٹ کر رہے ہیں پچھلے 5 سال سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح کے پاکستان میں ریزیشن ہے، جس طرح کی انسٹیبلٹی ہے، جو انفلیشن ہے، اس کی وجہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو ٹاپ جو سٹارٹ اپس تھیں وہ بند ہو گئی ہیں۔ جس طرح کی آپ دیکھ سکتے ہیں ILF جو تھی وہ ایک زبردست قسم کی کمپنی تھی اور وہ کافی زیادہ ان پہ انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی، وہ کلوز ہو گئی، کیونکہ وہ مینشن بھی کر رہی ہیں کہ جی کنٹری میں جو ہے وہ اسٹیبلٹی نہیں تھی اور اکانومی اسٹیبلٹی نہیں تھی، انفلیشن کافی زیادہ تھی۔ تو ہم یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں کہ ان ایشوز کی وجہ سے جو ہے ہمارے لیے کافی مسئلے کریٹ ہو گئے ہیں۔ اگر آپ ٹیکنالوجی کی طرف جائیں، ٹیکنالوجی میں بھی جو اگر آپ کے ساتھ پاکستان میں اکانومی اسٹیبلٹی نہ ہو تو نہ ٹیکنالوجی نہ آپ کے جو اور ایشوز ہیں وہ آگے بڑھ سکتی ہیں۔ تو میرے خیال میں جو ہم دیکھ رہے ہیں اور جو حالات جس طرف جا رہے ہیں، میرے خیال میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ایک ساتھ بیٹھ کے اس مسئلے مسائل کو حل کرے، وگرنہ ہم جو فیوچر میں دیکھ رہے ہیں وہ کافی سخت قسم کے ہمیں مسئلے کریٹ ہوں گے اور اس کو سنبھالنا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس جس طرف یوتھ جس ڈائریکشن میں جا رہی ہے، بالکل ہم سوشل میڈیا کو جو یوز کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ رانگ ڈائریکشن میں ہم یوز کر رہے ہیں۔ جو ٹیکنالوجی ہم اس کی یوز جو ہے وہ بہت زیادہ رانگ ڈائریکشن میں کر رہے ہیں، ہم اس سے وہ والا فائدہ نہیں لے رہے ہیں جو ہم اپنی کنٹری کو اس سے فائدہ دیں۔ جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس سوشل میڈیا آپ دیکھیں، ٹک ٹاک پہ دیکھیں، آپ انسٹاگرام پہ دیکھیں، ہم صرف اور صرف ایک ہی پالیٹکس کو اٹھا کے اسی پہ ڈسکس کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے ہم کوئی فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو میرے خیال میں ٹھیک ہے، موونگ آن۔ شفیق صاحب،
ہم نے بڑے کمپیریزنز ڈرا کیے اس پوری ڈسکشن کے اندر. سنس پروگرام کا آخری حصہ چل رہا ہے, میں ایک لاسٹ راؤنڈ لگانا چاہوں گا, تینوں کی طرف میں ایسا آؤں گا, لیکن سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا, ہم نے کمپیریزنز ڈرا کی, انالوجیز ڈرا کی ہیں ود ادر کنٹریز اینڈ دیئر سسٹمز اینڈ دیئر پالیسی میکنگ اینڈ ہاؤ دے گو اباؤٹ تھنگز وین دے سم واٹ فیس دا سملر پرابلمس. یہ ہمارا ایک ہمیشہ سے ایک عادت بھی رہی ہے, میڈیا میں بھی کرتے رہے ہیں, اور ہمارے اندر ایک پرسنالٹی کے اندر بھی ایک آ چکا ہے ہمارے ایز پاکستانیز کہ ہم ایک دم سے کمپیئر کرتے ہیں کسی اور کنٹری کی اچھی چیز کو اپنی ویکنس کے ساتھ, لیکن اس چکر کے اندر ہم بھول جاتے ہیں کہ اس کنٹری کے اپنے پرابلمس کیا ہے یا پھر اپنی ویکنسز کیا ہیں, اور اس کے کمپیریزن تک ہم پہنچتے نہیں ہیں. لیکن اکثر اوقات جب اپنی کوئی کمزوری نظر آتی ہے تو دوسرے بندے کی اسٹرینتھ اسی کیٹیگری کے اندر نظر آتی ہے, پھر اس کیس میں دوسری کنٹری کی یا پھر ایک دوسری سوسائٹی کی. تو ہم اس طرح کے کمپیریزنز بڑے ڈرا کرتے ہیں, اور ان کمپیریزنز کی وجہ سے ایز اے سوسائٹی, ایز اے کنٹری, میتھس لیول پہ ایک کمپلیکس بھی آ چکا ہے میرے خیال سے پاکستانی یوتھ کے اندر اسپیشلی, کہ ہماری آئیڈینٹی بھلا جو ہے فی الحال تو پتہ نہیں کیا ہے, کیا وہ اچھی ہے بھی, کہ از دس سم تھنگ ٹو بی پراؤڈ آف بینگ اے پاکستانی, کیونکہ یہ جو کمپلیکس ہے یہ بڑا ٹاکسک ہے. This is going to further divide the ideology of our nation as well. This is going to further divide people on so many levels. تو یہ جو کمپلیکس آیا ہوا ہے کمپیریزنس کے بیسس پہ, انالوجیز کے بیسس پہ, اب یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ ہماری یوتھ کو واپس کیسے لانے کی ضرورت ہے ٹورڈز پیٹریٹزم, ٹورڈز نیشنل انٹرسٹ, ٹورڈ the actual meaning of being پاکستانی. کیونکہ ایٹ لیسٹ جس جنریشن سے میرا تعلق ہے, جو میں نے سیکھا ہے بڑے ہوتے ہوئے, اس میں پیٹریٹزم واز کوائٹ اے کول تھنگ. اٹس ناٹ کوائٹ اینی مور. کیا کہتے ہیں آپ؟ ایک بات تو یہ کہ کمپیریزن سے مطلب یہ رستہ ابھی ہمارے پاس بند رہا ہے کہ ہم کمپیریزن نہیں کریں گے, کیونکہ گلوبل پوری دنیا جو ہے ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے, اور پوری دنیا ایک دوسرے کے ساتھ آن اے ٹپ آف موبائل فون وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. سارا ڈیٹا آپ کے پاس اویلیبل ہے, پوری ڈیٹا کی دنیا کی جو ڈیٹا ہے وہ آپ کے پاس ہے. تو مطلب وہ جو کمپیریزن ایلیمنٹ ہے وہ تو اب ضرور ہوگا, مطلب اس سے تو اب ہم نہیں رک سکتے. بات یہی ہے کہ پھر اسٹیٹ لیول پہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں اور اسٹیٹ اس میں کس طرح کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. ایز اے ہول ہم نیشن جو ہے, ہم چونکہ اسٹیٹ جو ہے پاپولیشن از ون آف دا انگریڈینٹ آف دا ہول اسٹیٹ, تو جو پوری سٹیزن ہے وہ اس پورے ایکو سسٹم کو کس طرح چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو میرے خیال میں یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ ایک آئیڈینٹی کرائسس تو آئے گا. ہم اگر کمپیریزن کریں گے اور اپنی ٹائم اینڈ اسپیس کو نہیں دیکھیں گے, اور اگر ہم اپنے ایگزسٹنگ سٹرکچر کو اگر یو ایس کے ساتھ کمپیئر کریں گے, اگر اس میں اگر دیکھیں تو اس نے مطلب ابھی ہم سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں, وہ میٹاورسز کی بات کر رہے ہیں, تو یہ بات ہے کہ ابھی ہم اس سٹیج پہ تو نہیں ہیں, لیکن ہمارے پاس وہی ایک ویژن والی بات کہ ہم ایک ویژن جو ہے اگر وہ رکھیں گے تو اس جگہ پہ ہم پہنچ سکیں گے. پوری نیشن جو ہے اس کو بھی ایک پوائنٹ پہ جو ہے وہ اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم پولیٹیکل سٹرکچرز کی بات کریں تو ابھی بھی اگر آپ دیکھ لیں تو ایک تو ہمارے ہاں یہ بھی بہت خطرناک رجحان ہے کہ ہم ہر چیز کو ڈائیکوٹنزم میں دیکھتے ہیں, ایک کو یا بالکل خراب یا بالکل صحیح, سفید اور کالا والی جو ایلیمنٹ ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں, ہم گرے سٹرکچرز میں نہیں دیکھتے. اور ویری کوئکلی آئی ووڈ لائک ٹو آسک دی ادر پینلسٹ ایز ویل, اس پہ ویری کوئکلی ان کا کیا اوپینین ہوگا. وائنڈ اپ نوٹ جی. سب سے پہلے آپ سے میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ انپٹ دیجیے. لیکن میں چاہوں گا کہ آپ اچھا اصل میں ایک آکسفورڈ کی ایک ریسرچ ہے جس کا عنوان ہے رائز آف یوز لیس کلاس. اگر آپ وقت کے ساتھ اپ گریڈ نہیں ہوں گے تو آپ کچھ وقت بعد اتنے سارے سکلز کے باوجود, اتنے سارے سٹڈیز اور ڈگریز کے باوجود آپ اس معاشرے کے لیے ناکارہ بن جائیں گے, یوز لیس بن جائیں گے. تو اگر ہم وقت کے ساتھ اپ گریڈ نہیں کر رہے تو مطلب ہم ناکارہ ہونے, تو اس کا میں یہ مثال لے لوں گا کہ ہم کیوں اپنے ڈائمنشنز میں نہیں سوچتے کہ ہم اپنے کلچر میں, اور اس کا میں ایک آپ کو سیدھی سادی مثال دوں گا کہ ہمارا جو نصاب ہے تو وہ انتہائی زیادہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے. اس میں ہمیں ہمارا کلچر پڑھایا نہیں گیا ہے, اس میں ہمارا مارکیٹ, ہماری منڈی پڑھائی نہیں گئی ہے. تو اس وجہ سے ہمیں اپنے معاشرے کا یا یہاں پہ جو چیزیں پروڈکٹس ہے یا ہمارے پاس جو انڈیجنس کلچر ہے تو ان کا زیادہ علم ہے نہیں. ویری نائس سیٹ. میں چاہوں گا ولید آپ آخری کامنٹ کیا دینا چاہیں گے ویری کوئکلی جی.
अपने आप को जो है जो बाहर के जो ममालिक है जिस तरह यूएस यूके उनके साथ हम अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते। एक रीज़न ये है कि जी हमारे जो पॉलिसीज़ हैं वो जो पॉलिसीज़ मेकर्स हैं उनकी पॉलिसीज़ हमारी पॉलिसीज़ में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। तो इस पे काम होना चाहिए क्योंकि ये एक बहुत सीरियस इशू है। जैसे पहले भी मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट हो गई हैं, जो पॉलिसी मेकर्स है वो हो गई हैं, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, इन सब को एक टेबल पे बैठना होगा, वगरना हम जो फ्यूचर में देख रहे हैं हमें काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल क्रिएट होंगे यूथ के लिए भी और आगे आने वाली नस्ल के लिए भी। तो मेरे ख्याल में जी हम अपने आप को बिल्कुल उन ममालिक के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। द ओनली इशू इज़ जी पॉलिसी मेकर्स। ओके, दूसरी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वलीद। सिंस वी रनिंग आउट ऑफ टाइम वी हैव टू वाइंड अप द शो। वलीद आफरीदी साहब, सुलेमान यूसुफजई साहब, शफीक गियानी साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मैं आप लोगों के नाम के साथ साथ साहब साहब लगाते हुए थोड़ा अजीब भी लग रहा है, लेकिन आप तीनों ने बहुत अच्छी मैच्योर लेवल की बातें की हैं। जो अक्सर जो साहब लोग बैठे होते हैं टीवी के ऊपर वो इस मैच्योरिटी का मुजाहरा करते ही नहीं है। बट सिंस यू ऑल वर रिप्रेजेंटिंग द यूथ एंड यू ऑल आर क्वाइट यंग योरसेल्फ, एंड आपने जिस मैच्योरिटी के साथ सब्जेक्ट को हैंडल किया और जिस मैच्योर लेवल की बातें की हैं एंड टचिंग अ लेवल ऑफ इंटेलेक्ट एज वेल, जिससे अवाम रिलेट भी कर सके, और जिस इलाके से आपका ताल्लुक है उसमें भी सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली इस तरह की डिस्कशन, इस तरह की डिस्कोर्स, इस तरह की सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस जिस तरीके से भी इंगेज करे यूथ बहुत ज़रूरी है। एंड इस इंगेजमेंट के अंदर आहिस्ता सवत के साथ साथ सोल्यूशंस भी निकलेंगी, एक माहौल भी बनेगा, एक कल्चर बनेगा जिसमें ये जो प्रॉब्लम्स हमने अपने सर पे जो बिल्कुल हावी की हुई है ये वक्त के साथ साथ कम लगना शुरू हो जाएंगी। तो इसी अप्रोच के साथ अगर हम यूथ के साथ इंगेज करते रहे और कंसिस्टेंटली इंगेज करते रहे, हालात जितने भी अनस्टेबल हो, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जितनी भी ज़्यादा हो, तो मेरे ख्याल से सोल्यूशंस की तरफ हम जा सकते हैं।